बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तसव्वुर शहज़ाद और आप देख रहे हैं तसव्वुर शहज़ाद ऑफिशियल। नाज़रीन, आज इंतहाई अहम मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। कौमी सलामती कमेटी का जो इन कैमरा इजलास हुआ था उसकी अंदरूनी कहानी आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आपको हमारा व्लॉग कैसा लगता है और मज़ीद हम इसको कैसे अपडेट और अच्छा बना सकते हैं। तो आपकी हमें राय और तजावीज़ का भी इंतज़ार रहेगा। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ कौमी सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास हुआ और इस इजलास में वही हुकूमत की जानिब से जो शुरू से एक बयानिया आ रहा है कि किसी न किसी तरह इलेक्शन इल्तवा में डाल दिए जाएँ, तो हुकूमत का टोटल फोकस इसी बात पर रहा कि वो किसी न किसी तरह इलेक्शन को इल्तवा में डालें। इस हवाले से आर्मी चीफ़ को दबाव डाला गया उन पर कि वो कोई किरदार अदा करें। इस हवाले से तो आर्मी चीफ़ ने पहले दिन से आर्मी चीफ़ का नाज़रीन ये मौक़िफ़ रहा है कि वो कहते हैं कि वो किसी भी सियासी जमात के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होंगे, बल्कि आइन और कानून के तहत जो उनकी ज़िम्मेदारियाँ हैं वो उनको निभाएंगे। इस हवाले से आर्मी चीफ़ ने वाज़ेह तौर पर कहा और उन्होंने फिर अपना एक बयान भी जारी किया जो आप तमाम अखबारात में पढ़ चुके हैं कि हम आवाम के लिए हमारे लिए आवाम की राय तरजीह है और वो मुकद्दम है। और इस पर उन्होंने साथ ये आवाम के लिए कह दिया कि हम आवाम की राय को एहतराम देते हैं, उनकी राय को मुक़द्दस समझते हैं और हमारे लिए मुकद्दम अवामी राय है। साथ ही आर्मी चीफ़ ने वो क्या कहते हैं कि एक तीर से दो शिकार किए और उन्होंने साथ ये भी कह दिया कि आवाम के मुंतखब नुमाइंदे भी हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। उनके कहने का मकसद ये था और साथ ही उन्होंने कहा कि उन मुंतखब नुमाइंदे भी अहम हैं। तो नाज़रीन, ये आर्मी चीफ़ का जो बयान सामने आया है ये कह सकते हैं हम ये उनका सियासी बयान था कि उन्होंने दोनों तरफ से वो साफ छुपते भी नहीं सामने आते भी नहीं वाले बात के मिस्ताक कि उन्होंने हुकूमत को साफ इनकार भी नहीं किया और वाज़ेह तौर पर हाँ भी नहीं की कि वो हुकूमती हदायत पर इलेक्शन इल्तवा में डालने के लिए किरदार अदा करेंगे या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करेंगे या एक दम उनकी गिरफ़्तारियाँ और मार धाड़ और लापता करने के मामला। तो इस किस्म के मामला से कुल्ली तौर पर आर्मी चीफ़ ने इनकार किया और साथ ही मुंतखब नुमाइंदों की अहमियत को बताकर उन्होंने हुकूमत को भी कह दिया कि हम आपके भी साथ हैं। तो इस हवाले से आर्मी चीफ़ को दाद देनी पड़ी गई। उन्होंने अपनी जहानत इस्तेमाल करते हुए बड़े अच्छे अंदाज में वो पतली गली से निकल ली है और मामला वहीं का वहीं। अब हुकूमत क्या कर रही है नाज़रीन, इस हवाले से तवक्को ये की जा रही है, हुकूमत ने ये अब फैसला किया है, ज़राए ये बता रहे हैं हमारे कि हुकूमत अब ये चाह रही है कि आर्मी चीफ़ को यानी पूरी आर्मी को अब एक ऑपरेशन की जानिब मशरूफ़ कर दिया जाए और उसके लिए कोई फ़ाल्स अटैक भी हो सकता है। ये ज़हन में रहे, ये रखिएगा कि हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि हुकूमत कोई फ़ाल्स अटैक करके कोई दहशतगर्दी का वाक़या करवा कर फिर आर्मी चीफ़ को ये हदायत देगी कि अब इन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन शुरू कर दिया जाए। इस इजलास में नाज़रीन इस बात पर भी आर्मी चीफ़ को हुकूमत ने पूछा कि ये दहशतगर्दी क्यों हो रही है, कौन इसका ज़िम्मेदार है। तो इस पर आर्मी चीफ़ ने खुले अंदाज में कहा कि सिविल हुकूमत इसकी ज़िम्मेदार है। उन्होंने कहा कि कौन सी हुकूमत इसकी ज़िम्मेदार है। तो डेफिनेटली इमरान खान के खाते में ये बात डाली गई। फिर कहा गया तालिबान को किसने आने की इजाज़त दी। इस पर भी आर्मी चीफ़ ने कहा सिविल हुकूमत ने, वो भी इमरान खान के खाते में मामला डाल दिया गया। तो फिर ये बातें करने के बाद आर्मी चीफ़ को ये कहा गया कि फिर जब सारी दहशतगर्दी और मुल्क में बदअमनी का ज़िम्मेदार इमरान खान है तो फिर इमरान खान के ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों नहीं होती। तो इस पर आर्मी चीफ़ ने कहा कि हम सियासी हदूद व क़ुयूद की बजाय आइनी हदूद व क़ुयूद को तरजीह देंगे और आइन जो हमें इस हवाले से हमारी ज़िम्मेदारियाँ बताएगा हम उस पर चलेंगे। तो इस हवाले से दूसरे लफ्ज़ों में आर्मी चीफ़ ने साफ इनकार कर दिया कि वो PTI या इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। इस पर हमारे ज़राए अब ये बता रहे हैं कि अब हुकूमत ने ये फ़ैसला किया है कि एक ऑपरेशन शुरू कर दिया जाए इस दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ और उस ऑपरेशन को एक दहशतगर्दी की किसी बड़ी वारदात को बुनियाद बनाकर उसके ख़िलाफ़ शुरू किया जाएगा। अब उसमें ये होगा कि आर्मी इस ऑपरेशन में मुलविस हो जाएगी और फिर हुकूमत के पास एक जवाज़ बन जाएगा कि हमारी आर्मी जो है वो ऑपरेशन में मसरूफ़ है, इसलिए हम इंतखाबात नहीं करवा सकते और फिर इसका जो है इल्तवा का एक जवाज़ हुकूमत के पास आ जाएगा। ये इस इजलास में कुछ बातें हुई। इसके अलावा नाज़रीन आर्मी चीफ़ ने यह कह दिया है कि हम किसी की हिमायत में किसी मुखालिफ को रगड़ा नहीं लगाएंगे। वाज़ेह तौर पर मैंने आपको पहले अर्ज़ किया कि आर्मी चीफ़ ने कहा कि हम PTI या इमरान खान को इस वजह से हदफ़ तनकीद नहीं बना सकते, इस वजह से
ان کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتے کہ وہ حکومت اور اپوزیشن کے آپس کے معاملات ہیں وہ حکومتی اور آئینی طریقے سے جو حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے وہ اس حوالے سے اس کو ٹیکل کرے، اس میں فوج کو ملوث نہ کیا جائے، فوج کو سیاسی معاملات میں نہ گھسیٹا جائے۔ اس حوالے سے ناظرین ہمارے ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ وہاں یہ باتیں بھی ہوئی، زرداری صاحب نے بھی کچھ اعتراضات کیے اور دیگر اتحادیوں نے بھی کہا کہ نواز شریف لندن میں بیٹھ کر تو ہمیں بڑی ہدایات دے رہے ہیں، لیکن معاملہ ہم نے یہاں ٹیکل کرنا ہے۔ جس طرح اگر کوئی اس کا ریئیکشن آتا ہے تو اس کے ذمہ دار ہم ہیں، وہ ہم نے فیس کرنا ہے، نواز شریف نے فیس نہیں کرنا۔ لہٰذا نواز شریف کی ہر بات پر آمنا آمین نہ کہہ دی جائے، بلکہ اس کو سمجھانے کی کوشش کی جائے کہ آپ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ معاملات کی حساسیت کو نہیں سمجھتے، یہ معاملات ہم نے فیس کرنے ہیں، ہم ان کی حساسیت کو سمجھتے ہیں، لہٰذا آپ اتنے سخت احکامات جاری نہ کریں کہ جس کے لیے شہباز شریف یا زرداری صاحب یا مولانا فضل الرحمان یا دیگر اتحادیوں کے لیے مشکلات پیدا ہو سکیں۔ تو اس حوالے سے ناظرین نواز شریف کو بھی باقاعدہ جو ہے وہ ناک آؤٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور دوسرا جو ہے اس حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جب یہ آرمی چیف قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں آرمی چیف کی جانب سے صاف جواب دے دیا گیا، تو اس کے بعد اب حکومت نے ایک اور معاملے پر غور شروع کر دیا ہے، اور کہا جا رہا ہے، ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ حکومت اب اس بات پر غور کر رہی ہے کہ ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے دونوں چیفز کو اڑا دیا جائے، یعنی چیف آف آرمی اسٹاف کو بھی برخاست کر دیا جائے اور چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی ہٹا دیا جائے، اور یہ اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے ان دونوں عہدوں کو خالی کروایا جا سکتا ہے۔ اب حکومت اس پر غور کر رہی ہے اور قانونی معاملات میں اس پر مشاورت ہو رہی ہے، ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں، اور ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے چند دنوں میں اگر آپریشن شروع نہیں ہوتا تو پھر آرمی چیف اور چیف جسٹس آف پاکستان دونوں کو یکے بعد دیگرے عہدوں سے ہٹا دیا جائے گا، اور پھر اپنی مرضی کا آرمی چیف بھی مسلط کر دیا جائے گا اور چیف جسٹس آف پاکستان بھی اپنا لگا دیا جائے گا۔ دوسری جانب ناظرین قاضی فائز عیسیٰ بڑے اس وقت پریشان ہیں اور انہوں نے فون سننے بند کر دی ہیں۔ ناظرین ایک خبر یہ بھی آپ کو دیتے چلیں کہ اس وقت تمام فون ٹیپ ہو رہے ہیں، جتنے سیاستدان ہیں، جتنے اعلیٰ بیوروکریٹس ہیں، جتنے اہم مشینری ہے، سب کے فون ٹیپ کیے جا رہے ہیں، اور یہ خدشہ ہے کہ مستقبل میں اس حوالے سے کوئی بم بلاسٹ قسم کی انکشافات سامنے آئیں اور عوام پریشان ہو جائیں کہ یہ کیا ہوگا گیا، یہ کون لوگ ہیں جو ہم پر مسلط ہیں اور یہ کیسی باتیں کرتے ہیں اور یہ کیا سوچتے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں یہ خبر دے رہا ہوں، ایک اہم خبر ہے، مصدقہ ذرائع نے یہ مجھے خبر دی ہے کہ فون ٹیپ ہو رہے ہیں، اور قاضی فائز عیسیٰ کو بھی اس بات کا علم ہے، لہٰذا انہوں نے اپنا فون بند کر دیا اور وہ کسی سے فون پر بات نہیں کر رہے۔ ہاں البتہ وہ سپریم کورٹ کے چیمبرز میں جا کر ججز کے سامنے اپنی جسٹیفیکیشن ضرور کر رہے ہیں، وہ مختلف ججز کے پاس جاتے ہیں اور وہاں جا کر اپنی پوزیشن کلیئر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے پارلیمنٹ میں اگر بلایا گیا تھا تو مجھے کچھ اور کہہ کر بلایا گیا تھا، لیکن وہاں پر سیاسی بیانات ہوئے، سیاسی خطابات ہوئے اور سپریم کورٹ کو اس میں الجھانے کی اور مجھے چیف جسٹس آف پاکستان بنانے کی باتیں کر کے تو اس طرح عدلیہ کو آپس میں لڑانے کی کوشش کی گئی۔ تو قاضی فائز عیسیٰ نے تمام ججز کو اس حوالے سے جسٹیفیکیشن دی ہے کہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ جسٹس عمر عطیٰ بندیال کے مد مقابل نہیں ہے، بلکہ وہ سپریم کورٹ کے ایک جج ہیں، اور جو جج کے فرائض اور ذمہ داریاں ہیں وہ اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ انتہائی نیک نیت اور مخلص انسان ہے، اور وہ نہ خود نمائی کے قائل ہیں اور نہ ہی انہیں کوئی شہرت کا لالچ ہے، لیکن وہ بطور جج اپنی ذمہ داریاں احسن انداز میں نبھاتے ہیں، اور وہ اس حوالے سے اب جسٹ اس میں آ کر ان سے غلطی ہو گئی ہے وہ تسلیم کر رہے ہیں، اور ہر جج کو یہی کہہ رہے ہیں کہ ان سے غلطی ہوئی ہے، پارلیمنٹ میں جا کر انہیں غلط بیانی کر کے وہاں بلایا گیا تھا، لیکن انہوں نے پارلیمنٹ میں بھی اپنی پوزیشن کلیئر کی، اور اب بھی آپ کے سامنے میں اپنی پوزیشن کلیئر کر رہا ہوں کہ میرا اس سیاسی جنگ سے کوئی تعلق نہیں، میں آج بھی سپریم کورٹ کا جج ہوں، اور سپریم کورٹ کے جج ہونے کی حیثیت سے میں آئین اور قانون کے تحت چلوں گا۔ دوسری جانب ناظرین ہمارا جو اہم موضوع ہے وہ یہ تھا کہ چین نے سعودی عرب سے رابطہ کیا ہے پاکستان کی پوزیشن کے حوالے سے، اور چین نے ایم بی ایس سے یہ کہا ہے کہ آپ پاکستان کے معاملات کو سیٹل کریں، پاکستان کا سیاسی بحران حل کریں۔ اس وقت دنیا میں بڑے پیمانے پر تبدیلیاں ہو رہی ہیں، اور بالخصوص مشرق وسطیٰ میں جو آنے والی تبدیلیاں ہیں اس سے حالات جو ہیں وہ تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں، اور اگر اس میں پاکستان امریکہ کی جانب کھڑا رہا تو یہ آئسولیٹ ہو جائے گا، پھر یہ پاکستان کو نہ یہ گھر کا رہے گا نہ گھاٹ کا رہے گا۔ دوسرے لفظوں میں پاکستان
پاکستان نہ ہمارا دوست رہے گا، نہ امریکہ اس کو اپنی دوستی میں قبول کرے گا۔ تو اس وقت پاکستان کی جو پوزیشن ہے اس کو کسی ایک کشتی پر سوار ہونا ہوگا، اور چین نے سعودی عرب کو یہ پیغام پہنچا دیا ہے، اور اب محمد بن سلمان اس حوالے سے کردار ادا کرنے کے لیے تیاری کر چکے ہیں، اور ہو سکتا ہے وہ میاں نواز شریف سے بھی ایک دو دنوں میں ملاقات کریں اور عمران خان کے ساتھ بھی وہ رابطہ کریں۔ یہ میں آپ کو پیش کی خبر دے رہا ہوں ناظرین، یہ بریکنگ نیوز ہے کہ محمد بن سلمان پاکستان کی اعلیٰ قیادت کے ساتھ رابطہ کریں گے اور پاکستان کا سیاسی بحران حل کرنے کے لیے انہیں ہدایت کریں گے، کیونکہ پاکستان میں سیاسی بحران خطے کے لیے اور تو نقصان دہ نہیں ہوگا، خود پاکستان کے لیے نقصان دہ، اور اس حوالے سے اگر پاکستان اپنی پوزیشن واضح کر کے اپنے سیاسی بحران حل کر کے، اور یہ بھی دنیا کو پتہ ہے کہ یہ سیاسی بحران کن لوگوں کی وجہ سے ہیں، کن قوتوں کی وجہ سے ہیں، اور کون قوتیں ہیں جنہوں نے پاکستان کو سیاسی بحرانوں میں الجھایا ہوا ہے۔ تو اس حوالے سے چین نہیں چاہتا کہ پاکستان تنہا رہ جائے اور ہم مشرق وسطیٰ میں ایک نیا بلاک بنا کر ترقی کی شاہراہ پر گامزن ہو سکیں۔ تو چین کی یہ خواہش ہے کہ پاکستان بھی ہمارے ساتھ ہمارا دوست بن کر اسی ترقی کی راہ پر گامزن ہو۔ تو اس حوالے سے چین نے سعودی عرب کو اس حوالے سے قائل کیا ہے، اور سعودی عرب نے اس پر حامی بھر لی ہے کہ وہ پاکستان کے سیاسی بحران کے حل میں اپنا کردار ادا کرے گا۔ دوسری جانب میاں نواز شریف کا سعودی عرب میں شاندار استقبال ہوا ہے، یہ کہہ رہے ہیں مسلم لیگ نون والے، اور کہتے ہیں کہ نواز شریف کو محمد بن سلمان نے بڑا شاندار استقبال کیا، اور نون لیگ کے بڑے بڑے قائد، بڑے بڑے ایم پی ایز، ایم این ایز، وزراء ٹویٹر پر اور سوشل میڈیا کی دیگر سائٹ پر تصویریں شیئر کر رہے ہیں کہ نواز شریف کا محمد بن سلمان ایئرپورٹ پر استقبال کر رہے ہیں۔ اور ناظرین یہ پرانی تصویریں، جب نواز شریف وزیر اعظم تھے، یہ تب کی تصویریں اور تب کی فوٹیج اب شیئر کر کے یہ کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف تو بہت بڑے لیڈر ہیں اور ان کا سعودی عرب میں بڑا پرتپاک استقبال کیا گیا، لیکن زمینی حقائق یہ ہیں کہ وہاں کسی سعودی نے نواز شریف کا استقبال نہیں کیا، بلکہ مریم نواز نے اور باقی جو وہاں کے لیگی قیادت تھی انہوں نے جا کر میاں صاحب کا استقبال کیا ہے، اور وہاں پر ان کو جناب ایئرپورٹ سے ریسیو کر کے وہاں ہوٹل میں لے جایا گیا ہے۔ ابھی تک کسی سعودی قیادت کی جانب سے کسی سے ملاقات نہیں ہوئی نواز شریف کی۔ اب نواز شریف کی سعودی عرب پہنچنے کے بعد چین نے جو کال کی ہے، کل غالباً یہ کل صبح کی بات ہے، کل چین کی جانب سے کال کی گئی ہے، اور اس کے بعد اب جو ہے محمد بن سلمان پلاننگ کر رہے ہیں کہ وہ کن کن رہنماؤں سے کب ملاقات کریں گے۔ تو اس کے بعد یہ ملاقاتیں شروع ہوں گی، اور توقع کی جا سکتی ہے کہ پاکستان کا سیاسی بحران حل ہو جائے گا۔ اگر اس معاملے میں سعودی عرب اہم کردار ادا کرتا ہے تو یقیناً سعودی عرب کی رائے کو، سعودی عرب کی بات کو پاکستانی حکمران ترجیح دیتے ہیں، اور ان کے سوا، اس راہ کے سوا اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ تو اب توقع کی جا سکتی ہے کہ اگر پاکستانی حکمران اپنے مغربی آقاؤں کو نظر انداز کر کے سعودی عرب کی بات مانتے ہیں تو خطے میں جو آنے والی تبدیلی ہے، خطے میں جو آنے والی بہار ہے، اس سے ہمارا آنگن بھی، ہمارا گلشن بھی ہرا ہو جائے گا۔ اور اگر ہم نے اس بہار کو پاکستان میں داخل نہ ہونے دیا تو پھر مغرب سے آنے والی یہ خزاں ہمارے لیے نقصان کا باعث بنے گی۔ یہ تھیں اب تک کی اپڈیٹ۔ تصور شہزاد کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔